मैं प्रोफेसर नबीला शेख हूँ, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ स्टेप अप इंस्टीट्यूट की। इसहाक हारून हॉस्पिटल में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हूँ। इम्प्रूव योर मेमोरी एंड स्टडी स्किल्स ऑनलाइन का हमारा 4th सेशन है। गुज़िश्ता सेशन में हमने बात की थी कि मेमोरी क्या है, मेमोरी या हाफ़्ज़े की इक़साम क्या हैं, प्रोसेस की बात की गई थी, मेमोरी के क्या क्या प्रोसेसेस हैं, हाफ़्ज़े को बेहतर बनाने के लिए जो ग़िज़ाएँ दरकार हैं, जो ग़िज़ाएँ फ़ायदेमंद हैं और जो नुकसानदेह हैं, इनका ज़िक्र किया गया। हाफ़्ज़े को बेहतर बनाने के असूल और तरीके बयान किए गए। आज के सेशन में हम हाफ़्ज़े को बेहतर बनाने के मज़ीद तरीके डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ देखेंगे कि फॉरगेटिंग या फ़रामोशी क्या है, फॉरगेटिंग का मैकेनिज़्म क्या है, व्हाट इन्फ्लुएंस इनटू फॉर्मेटिंग। हमारी याददाश्त का अमल रिकॉग्निशन का मरहून मिन्नत है। जब फ़र्द किसी दिए हुए मवाद को याद करे तो कुछ अरसे बाद इस यादशुदा मवाद के साथ बहुत सा दूसरा मवाद भी शामिल करके अगर फ़र्द के सामने पेश किया जाए और इससे कहा जाए कि इसमें से सीखा हुआ मटेरियल मुंतखब करे, तो फ़र्द इस मटेरियल को मुंतखब करने की कोशिश करेगा जिसको वो पहले से जानता है, और ये सिर्फ रिकॉग्निशन या ख़ासनियत की वजह से ही मुमकिन होगा। अदालती झगड़ों में गवाही के वक्त अफराद को पहचाना जाता है। गवाह ने अगर मुलजिम की सही शनाख्त कर ली तो इसे कबूल कर लिया जाता है, और ये सब हाफ़्ज़े की बदौलत ही मुमकिन है। इसकी मिसाल यूँ भी ली जा सकती है कि हम एक तस्वीर को देखकर कहते हैं कि तस्वीर हमारी देखी हुई है, गोया हम इसे शनाख्त कर रहे हैं। हम पहचान लेते हैं कि यह हमारा तजर्बा है और हमारे ही माजी से ताल्लुक़ रखता है। मसलन एक तस्वीर को देखकर हम कहते हैं कि ये तस्वीर हमारी देखी हुई है, गोया हम इसे शनाख्त कर रहे हैं। हम पहचान लेते हैं कि यह हमारा तजर्बा है और हमारे ही माजी से ताल्लुक़ रखता है। रिकॉग्निशन का लाजमी ख़ासा है, खूबी है कि शनाख्तशुदा इदराक या तस्वीर या ख़यालात हमें मानूस मालूम हो। रिकॉग्निशन जो है वो दो बातों पर मुश्तमिल होती है। एक तो है एसोसिएशन, एक या एक से ज़्यादा मुतलाज़िम ख़यालात, और दूसरा होता है मानूसियत। मसलन जो ही हम एक पुराने हम जमात को पहचानते हैं तो हमारे जहन में फ़ौरन ही इससे रिलेटेड बहुत सी एसोसिएशन या मुतलाज़िम ख़यालात जहन में आते हैं। इसका नाम, कॉलेज में इसकी काबिलियत, जमात का कमरा जहाँ हम इकट्ठे बैठते थे, वगैरह वगैरह। इसके मुतालिक हम एक ख़ास किस्म की मानूसियत महसूस करते हैं। ये तलाज़म ख़यालात और मानूसियत का एहसास ही रिकॉग्निशन या शनाख्त कहलाता है। रिकॉग्निशन दो किस्म की होती है, एक होती है एक्टिव रिकॉग्निशन और दूसरी होती है पैसिव रिकॉग्निशन। एक्टिव रिकॉग्निशन होती है कि अगर हम बहुत से तलाज़मात के बाद, एसोसिएशन के बाद किसी शय को पहचान सकें तो ऐसी शनाख्त को हम एक्टिव शनाख्त का नाम देते हैं। बाज़ औक़ात किसी शख्स का नाम काफ़ी तवज्जो, जुस्तजू और ख़यालात के सिलसिलों के बाद ही हमारे जहन में आता है। हम सोचते हैं कि इससे कब कहाँ मुलाकात हुई थी, इसे हमें किसने मुतारिफ़ करवाया था, इसके साथ हमारी क्या गुफ्तगू हुई थी। इस तमाम फ़ाल तवज्जो के बाद ही इसका नाम जहन में अक्सर आता है। बस शनाख्त के बाद भी बहुत से मदारज होते हैं चीज़ों को पहचानने के। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि हम किसी शय की मौजूदगी या किसी वाक़े की मुसलसल तकरार के बायस इसे इस कदर आशना हो जाते हैं कि हम इसे बग़ैर किसी ज़हनी कोशिश के पहचान लेते हैं। इसे पैसिव रिकॉग्निशन का नाम दिया जाता है। मसलन हमारे अपने रोज़मर्रा के लिबास या हर रोज़ के मिलने वाले दोस्त की शनाख्त हमारी पैसिव रिकॉग्निशन है। हाफ़्ज़े को बेहतर बनाने में जो सबसे ज़्यादा कारआमद तरीका है वो है ओवर लर्निंग या ज़ायद आमोज़िश। मवाद को पूरी तरह ज़हन नशीन कर लेने के बाद भी इसकी मशक जारी रखी जाए तो यह अमल ज़ायद आमोज़िश कहलाता है। इसके नतीजे में हमारी मेमोरी या हाफ़्ज़ा बहुत बेहतर हो जाता है। मवाद जितनी अच्छी तरह याद किया जाएगा, इसका हाफ़्ज़ा भी इतना ही बेहतर होगा। बचपन में सीखी गई महारतें जैसे तैरना, साइकिल चलाना, फुटबॉल खेलना वगैरह सीखने के बाद भी हम इनकी मशक जारी रखते हैं। यही वजह है कि कई साल तक मशक ना करने के बावजूद ये महारतें कायम रहती हैं। बचपन में सीखी हुई नज़में और पहाड़े बार बार दोहराए जाते हैं, और इस ओवर लर्निंग या ज़ायद आमोज़िश ही की वजह से हमारा हाफ़्ज़ा मौसर और देर पा रहता है। सबक को याद करने के बाद इसे दोहराना भी ज़रूरी है, रिकॉल ड्यूरिंग प्रैक्टिस।
بعض طالب علم اپنا سبق یاد کرنے کے بعد بار بار اسے پڑھتے جاتے ہیں۔ ریکال ڈیورنگ پریکٹس، بعض طالب علم اپنا سبق یاد کرنے کے لیے اسے بار بار پڑھتے جاتے ہیں۔ بار بار پڑھنے سے سبق یاد تو ہو جائے گا، لیکن اس میں زیادہ وقت صرف ہوگا اور اس طرح یاد کیے گئے مواد کا حافظہ بھی زیادہ دیر پا نہیں ہوگا۔ اس کے مقابلے میں اگر یاد کرتے وقت سبق کو بار بار زبانی دہرا دیا جائے تو سبق جلدی یاد ہو جاتا ہے اور دیر تک یاد رہتا ہے۔ یہ طریقہ آموزش کے عمل میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس کی مدد سے پتہ چل جاتا ہے کہ سبق کا کون سا حصہ جلدی یاد ہو رہا ہے اور کس حصے کو یاد کرنے میں مشکل پیش آتی ہے اور سبق کے کس حصے پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بعض اوقات جو میٹیریل یا سبق ہوتا ہے اس میں پائے جانے والے اندرونی ربط اور اصولوں کا بھی علم ہو جاتا ہے، جس سے لرننگ آسان ہو جاتی ہے اور ہماری میموری بہتر ہو جاتی ہے۔ اس بات سے ثابت ہوا ہے کہ اگر میٹیریل یا سبق کی مقدار بہت زیادہ ہو تو اسے چھوٹے چھوٹے حصوں میں بانٹ کر یاد کرنا زیادہ مفید ہے۔ اس طرح مسلسل مشق کے بجائے مشق کے چھوٹے چھوٹے وقفے مواد کو ذہن نشین کرنے میں زیادہ مؤثر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر اس قسم کے مواد کو حافظے میں موجود معلومات سے منسلک کر لیا جائے، ایسوسیٹ کر لیا جائے تو اسے یاد رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے نظام تعلیم میں جو ہے وہ شروع سے ہی رٹنے پر فوکس کیا جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ سوالات کے جواب لکھ لیتے ہیں، انہیں لفظ بلفظ رٹ لیتے ہیں، جو کہ ایک غیر مؤثر طریقہ ہے۔ تجربات سے ثابت ہوا ہے کہ غیر مسلسل کام جو ہے وہ مسلسل کام کرنے کی نسبت زیادہ مؤثر ہے، یعنی درمیان میں بریک لے لینا چاہیے، ریسٹ کر لینا چاہیے۔ مسلسل کام کرنے سے تھکن اور بوریت ہو جاتی ہے، جس سے ہماری لرننگ کی رفتار کم ہو جاتی ہے اور غلطیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں، خصوصاً ایسے کاموں کی لرننگ جس میں مسلسل جسمانی محنت اور دماغی سرگرمی کی ضرورت ہو تو تھکن جلد ہو جاتی ہے۔ ایسے کاموں کے لیے وقفے کے بعد کام کرنا بہتر ہے۔ اس طریقے میں آرام کے وقفے شامل ہیں جو جسم اور ذہن کو فریش کر دیتے ہیں۔ اس سے کام میں دلچسپی برقرار رہتی ہے اور آموزش کی رفتار میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ تجربات سے ثابت ہوا ہے کہ باہم مربوط، بامعنی، منظم اور تھوڑے مواد کے لیے مسلسل مشق کرنا یا مسلسل کام کرنا بہتر ہے۔ اس طرح جب ہمارا واسطہ مشکل، پیچیدہ اور ایسے فلسفیانہ مسائل اور تخلیقی کاموں سے ہوتا ہے جن میں کہ گہرے غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے تو کنٹینیوس کام کرنا بہتر نتائج پیدا کرتا ہے۔ کاموں کو کامیابی سے سر انجام دینے کے لیے ضروری ہے کہ ان پر مسلسل توجہ دی جائے اور ان کے مختلف پہلوؤں کا مجموعی طور پر جائزہ لیا جائے اور پھر اسے اپنی میموری کا حصہ بنایا جائے۔ ہول ورسز پارٹ لرننگ، جب دیے گئے تمام میٹیریل کو ایک کل کی شکل میں یاد کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ آموزش کا کلی طریقہ کہلاتا ہے، یعنی ہول لرننگ۔ لیکن جب اس مواد کو ہم چھوٹے چھوٹے گروہوں میں تقسیم کر لیتے ہیں تو اسے پارٹ لرننگ کا نام دیا جاتا ہے۔ تجربات سے ثابت ہوا ہے کہ اگر دوران لرننگ فرد کو اس کی کارکردگی کے نتائج سے آگاہ کرتے رہیں تو لرننگ پر مثبت اثر پڑتا ہے۔ نتائج کے آگاہ ہونے کے نتیجے میں سیکھنے والے کو علم ہو جاتا ہے کہ اس کے سیکھنے کی رفتار کیا ہے اور وہ کتنی اور کس نوعیت کی غلطیاں کر رہا ہے۔ مسٹیک کا علم ہو جانے پر فرد ان کی طرف توجہ دیتا ہے اور انہیں درست کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک ٹائپ سیکھنے والے شخص کو اگر ساتھ ساتھ علم ہوتا ہے کہ اس کے سیکھنے کی رفتار کیا ہے، ٹائپنگ سیکھنے سے اسے کس طرح کی مشکلات درپیش ہیں اور وہ کون سے حروف ٹائپ کرنے میں غلطیاں کرتا ہے، تو اس آگاہی کے نتیجے میں اسے اپنی مخصوص مشکلات اور غلطیوں کو پتہ چل جاتا ہے اور اسے مؤثر طور پر دور بھی کر سکتا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ لرننگ اور ریکگنیشن کے درمیان وقفہ جتنا زیادہ ہوگا ہماری میموری اتنی ہی کمزور ہوتی جائے گی۔ میٹیریل کو پوری طرح یاد کرنے کے بعد مستقبل میں اسے وقفے وقفے سے دہرانے کا عمل جو ہے وہ ضروری ہے۔ جب ایک چیز سیکھ لی جاتی ہے تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی کچھ تفصیلات ذہن سے محو ہو جاتی ہیں یا دھندلا جاتی ہیں۔ بعض اوقات وقت گزرنے کے باوجود بھی دیکھا گیا ہے کہ حافظے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کئی لوگوں کو بچپن کے واقعات بڑھاپے تک یاد رہتے ہیں۔ دراصل ہم چیزیں اس لیے نہیں بھولتے کہ لرننگ اور ریکگنیشن میں وقفہ زیادہ ہوتا ہے، بلکہ اس لیے بھی بھول جاتے ہیں کہ بعض اوقات ہم چیزوں کو دہراتے نہیں ہیں، اس میں ہماری انٹرسٹ نہیں ہوتی، ہمارا فوکس نہیں ہوتا اور ہم اسے غیر ضروری طور پر فراموش کر دیتے ہیں۔ ایک ریسرچ کے مطابق موڈ اور میموری میں بہت گہرا تعلق ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ جس ذہنی حالت میں ایک چیز سیکھی جاتی ہے
اس ذہنی حالت میں اس چیز کے ریکوگنیشن یا اس کو دوبارہ یاد کرنے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماضی کے جو مثبت تجربات ہیں ان کی بازیافت خوشگوار موڈ میں آسانی سے کی جا سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان افسردہ ہو تو اسے ناخوشگوار واقعات آسانی سے یاد آ جاتے ہیں، اور اس موڈ میں اسے خوشگوار واقعات کو اگر یاد کرنا پڑے تو اس سے بہت زیادہ مشکل پیش آئے گی۔ دیکھا گیا ہے کہ ادھورے اور نامکمل کاموں کا حافظہ مکمل کاموں کی نسبت جو ہے وہ زیادہ دیر پر ثابت ہوتا ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ جو بہرے ہوتے ہیں وہ اکثر کھانے کا بل وصول کرنے کے پہلے ان کے آرڈر تمام کھانوں کی تفصیل انہیں یاد رہتی ہے، لیکن جو ہی بل وہ ادا کر دیتے ہیں تو وہ اپنا آرڈر کا ساری تفصیلات اکثر بھول جاتے ہیں۔ ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ نظم جو ہے وہ نثر کی نسبت جلد یاد ہو جاتی ہے اور دیر تک یاد رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بچپن کی یاد کی ہوئی نظمیں شاید ابھی تک ہمیں یاد ہوں۔ دراصل نظم میں معنوں کے ساتھ ساتھ ایک اور عنصر بھی کام کرتا ہے، وہ ہے ایکرونیم اور میتھڈ آف لوکائے۔ اس طریقے کے استعمال سے حیرت انگیز حافظے کا مظاہرہ کرتے ہوئے لوگ پائے گئے ہیں۔ اس طریقے میں نئی معلومات کو مناسب جگہوں یا اشیاء سے منسلک کر لیا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ان جگہوں یا چیزوں سے فرد اچھی طرح مانوس ہو اور اس کا امیجنیشن کر سکتا ہو۔ مثلاً ہم جس راستے سے روز کالج یا اسکول آتے ہیں، اس راستے پر واقع اہم عمارتوں، پارکوں یا دوسری نمایاں چیزوں کو ذہن میں لائیں اور یاد کیے جانے والے مواد کو امیجنیشن کی مدد سے یا تخیل کی مدد سے اپنے راستے پر واقع نمایاں جگہوں سے منسلک کر دیں۔ ممکن ہو تو مواد کے کچھ حصوں کو امیجز بنا کر ان نمایاں مقامات پر رکھ دیا جائے۔ جب اس مواد کو ریکوگنیشن کی ضرورت ہو تو امیجنیشن کی مدد سے اس راستے پر سفر کریں۔ جیسے جیسے آگے بڑھیں گے دیکھا گیا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو وہ مواد یاد آتا جاتا ہے۔ یونانی اور جو رومن لوگ تھے وہ اس طریقے سے زیادہ لمبی لمبی تقریریں یاد کر کے زبانی خطاب کرنے کے لیے طریقہ استعمال کرتے تھے۔ توجہ، آموزش اور حافظے کی ایک ضروری شرط ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی شے ہمیں یاد رہ جائے تو اس مواد کو غور سے سنیں، اسے توجہ دیں اور جہاں موقع ملے اسے دہرائیں۔ اگر لرننگ کے دوران پوری توجہ اور دل جمعی سے کام کیا جائے تو کام آسان ہو جاتا ہے، اور جب توجہ نہ دی جائے تو یہی کام بہت مشکل معلوم ہوتا ہے، اور اسی طرح طویل وقت گزرنے کے باوجود ہمیں قابل ذکر کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ حافظے کو بہتر بنانے کے لیے اگر ان اصولوں کو استعمال کیا جائے تو حافظے میں خاطر خواہ بہتری کی صورت پیدا کی جا سکتی ہے۔ آج کا سیشن ہم یہ اختتام کرتے ہیں۔ نبیلہ شیخ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ تھینک یو ویری مچ۔